बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से फ़ारिग हुए हों तो ज़रा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद की ख़बर ले लेते हैं। एक तो ये फ़ैसला किया गया था कि इंसानी बुनियादों के ऊपर चमन और तोरखम बार्डर को खोला जाए और पाकिस्तान के रास्ते जो अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी सामान है वो 143 कंटेनर्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि ये कंटेनर्स अफ़गानिस्तान मुंतकिल करने के लिए इन सरहदी पॉइंट्स को खोला जाए। ये एक जुज़वी फ़ैसला था, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद ताहाल तिजारत के लिए भी बंद है, लोगों की आमद और रफ्त के लिए भी बंद है, और जो अफ़गान महाजरीन जा रहे हैं सिर्फ़ उनके लिए सरहदी पॉइंट्स को खोला जाता है। इस मामले में बात करनी है, तालिबान ने जवाबी वार किया है। अफ़गान तालिबान ने अब कहा है, ऐलान किया है कि पहले तो पाकिस्तान ने इस सरहद को बंद किया था, अब ये सरहद हमारी तरफ से बंद रहेगी। ये क्या मामला है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और इस जवाबी वार के बाद जो पाक अफ़गान बॉर्डर खुलने के इम्कानात थे वो मसदूद हो गए हैं। दूसरी तरफ मामला जो है इंतहाई अहम, वो अफ़गान महाजरीन का है। अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक रवैया था, ये तासुर था कि यहाँ पे नरमी की जा रही है, लेकिन बाकायदा सख्ती का आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ़ अफ़गान महाजर कैंप्स जो डी नोटिफाइड किए गए थे वहाँ पे अब बिजली बंद करना शुरू कर दिया गया है। मुतअद्दिद अफ़गान महाजर कैंप्स की बिजली बंद कर दी गई है, वहाँ के जो तालीमी इदारे थे वो बंद कर दिए गए हैं, और लोगों को मतलब वहाँ पे अफ़गान महाजरीन को कहा गया है कि आप निकल जाएं। एक हुक्मनामा अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाना है, जिसमें 4 दिसंबर यानी जो आज की तारीख़ है ये बताई गई थी, यानी ये सिलसिला 2-3 दिन से जारी था। 3 दिन की डेडलाइन दी गई थी, 2-3 दिन पहले बताया गया था अफ़गान महाजरीन को कि जी आप निकल जाएं, वरना आपके साथ सख्ती की जाएगी, आपको पकड़ा जाएगा और डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और फ़ॉरेन एक्ट के तहत आपके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज भी किया जाएगा। और ये सब कुछ हो रहा है कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाक अफ़गान सरहद के हवाले से। जो तर्जुमान हैं अफ़गान हुकूमत के ज़बीउल्लाह मुजाहिद, इन्होंने कहा है कि जी हमारा मौक़िफ़ जो है वो वही है कि अगर पाकिस्तान कोई यकीन दहानी नहीं कराएगा तो हमारी तरफ से इस सरहद को खोला नहीं जाएगा। क्या यकीन दहानी? ये बताया गया है कि ये रास्ते पाकिस्तान की जानिब से सियासी और इक़्तिसादी दबाव के तौर पर गैर कानूनी तौर पर बंद किए गए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा, जिससे दोनों ममालिक के अवाम को नुकसान पहुँचा। इस्लामी इमारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान की जानिब से पक्की यकीन दहानी न मिले कि मुस्तक़बिल में तिजारती राहें सियासी दबाव या अवाम को दबाने के लिए बंद नहीं की जाएंगी, तब तक ये रास्ते दोबारा नहीं खोले जाएंगे। ये अब कहा जा सकता है कि तालिबान अड़ चुके हैं, और जिस तरीके से मुख्तलिफ़ जो प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया पाकिस्तान ने, अब जवाबी इस तरह के टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान की तरफ से ये कहना कि जी सरहद को नहीं खोला जाएगा, अब ज़ाहिर है कि इसमें बात होती रही कि जी वहाँ पे अंगूर, अनार, बाकी जो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान आती थी जब वहाँ पे सीज़न था, तो ये पाकिस्तान नहीं आने दिया गया ये सारा सामान या फल वग़ैरह। और अब वहाँ से जो जिस तरीके से कहा गया कि जी अब पाकिस्तानी फलों का सीज़न है, तो ये पाकिस्तानी फलों के लिए पाकिस्तान मुख्तलिफ़ ये जवाज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि ये सरहद थोड़ा खोल दी जाए और पाकिस्तानी फल जो है ये वहाँ पे मुंतकिल किए जाएं। तो कुछ ख़याल ऐसा भी है। और ये जो इंसानी बुनियादों पर ये जो सरहद खोलने के हवाले से बात की गई थी महदूद पैमाने पर, इसमें भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि ये तासुर देने की कोशिश की गई कि गोया इसमें पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का नाम इस्तेमाल करके या अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ़ जो तंजीमें हैं उनका नाम इस्तेमाल करके अपना माल अफ़गानिस्तान भेजना चाहता है। तो सूरत हाल अब यह है कि बयानबाजी होती है, दो तरफ़ा बयानबाजी होती है, दो तरफ़ा सख्त बयानात का सिलसिला है, और इसमें जो सफ़र हो रहे हैं वो दोनों मुल्कों के ताजिर, दोनों मुल्कों के ट्रेडर्स, पाक अफ़गान ट्रेड से वाबस्ता जितने भी कारोबारी लोग हैं, बड़े कारोबारी हैं या दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, सब के सब मुतासर हो रहे हैं।
اور کہا جاتا ہے کہ کوئی 25-30 ہزار لوگوں کا روزانہ کی بنیاد پر اس تجارت کے ساتھ روزگار وابستہ تھا، روزی روٹی ان کی وابستہ تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی یقین دہانی انہوں نے مانگی ہے پاکستان سے، تو یہ زبانی یقین دہانی تو نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے پاکستان کا مطالبہ تھا دوحہ میں، استنبول میں، کہ جی آپ یہ تحریری یقین دہانی کرائیں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور وہاں پہ جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن کہا گیا کہ جی افغان طالبان کے وفد نے یہ تحریری یقین دہانی نہیں کرائی۔ اب یہ جو یقین دہانی افغان طالبان نے مانگی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک وفاقی سیکرٹری تجارت کی سربراہی میں ایک وفد گیا تھا کچھ مہینے پہلے کابل میں، اور وہاں پہ باقاعدہ یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات چاہے جیسے بھی ہوں، دونوں ملکوں کی تجارت متاثر نہیں ہونے دی جائے گی اور دونوں ملکوں کے تعلقات اثر انداز نہیں ہونے دیے جائیں گے۔ تورخم بارڈر کے اوپر، چمن بارڈر کے اوپر یہ آمد و رفت کا سلسلہ اور یہ تجارت کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ جی ہماری طرف سے اب یہ سرحد بند رہے گی، تو پھر کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ افغان طالبان اپنے اس قانونی حق سے دستبردار ہو گئے ہیں کہ جو ان کا ہے انٹرنیشنل عالمی قوانین کے تحت؟ یعنی افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کے چاروں اطراف کسی بھی سائڈ پہ اس ملک کے ساتھ سمندر نہیں لگتا، تو پڑوسی ملک کم ترین راستہ، کم لاگت والا راستہ جو ہے وہ پاکستان ہے، وہ پورٹ قاسم بندرگاہ ہے، کراچی کی بندرگاہ ہے، اور یہاں سے اگر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے، پاکستان نے اگر اس کو معطل کیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ مطالبہ کیا جائے افغان طالبان کی طرف سے کہ اس قانونی حق کو جو ہے اس کو سلب نہ کیا جائے، وہ اپنی طرف سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہماری طرف سے بھی سرحد بند۔ تو یہ جو ہٹ درمی یا ضد جو ہے یہ دو طرفہ ریاستی اس نے شکل اختیار کر لی ہے، تو معاملات کافی خراب طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ریاض میں کہا گیا کہ جی کوشش کی گئی، اس میں ابتدائی طور پر جو آدھے گھنٹے کی خبر آئی اس میں پھر تلخ کلامی کے حوالے سے بھی خبریں آئیں، کنفرم نہیں ہیں وہ تلخ کلامی والی خبریں، لیکن کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس نے یہ خبریں ضرور چلائیں کہ جو ابتدائی کچھ مختصر بات چیت ریاض سعودی عرب میں ہوئی تھی، تو اس میں اس بات پہ اتفاق کیا گیا کہ سیز فائر کو برقرار رکھا جائے۔ سیز فائر برقرار ہے، جنگ بندی ہے، پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے بیچ میں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ جیسے یہ آپس میں لڑ رہے ہوں۔ دوسرا معاملہ افغان مہاجرین کا ہے، اور افغان مہاجرین کے مختلف جو کیمپس ہیں، ٹوٹل 42 کیمپس کو ڈی نوٹیفائڈ کیا گیا تھا وزارت سفران کی سفارش پر، حکومت پاکستان نے یہ کیا تھا، اور تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ کوئی افغان مہاجر کیمپ جو ہے اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ یعنی اگر افغان مہاجرین کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی، پی او آر کارڈ جن کے پاس تھے، اے سی سی کارڈ جن کے پاس تھے، وہ تمام کے تمام غیر قانونی قرار پائے ہیں، جن کے پاس ویلڈ ویزا نہیں ہے وہ غیر قانونی ہے۔ اور اب یہ جو خبریں آئی ہیں بیزن خیل بنو میں مہاجر کیمپ، اور اسی طرح دیر سے جو خبریں آئی ہیں، جو تمرگرہ سے خبریں آئی ہیں، جو مختلف نوشیرہ سے جو خبریں آئی ہیں، یعنی جہاں جہاں پہ افغان مہاجر کیمپ ہیں وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنرز جا رہے ہیں، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنرز جا رہے ہیں، ڈی ایس پیز جا رہے ہیں، ایس ایچ اوز متعلقہ پولیس اسٹیشنز کے جا رہے ہیں، اور افغان مہاجرین کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اتنے دن ہیں۔ اب میرے پاس جو ایک نوٹیفیکیشن ہے، جو ایک حکم نامہ ہے، وہ دیر پائی کا ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ حکم نامہ جو ہے یہ صوبائی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چونکہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق ایک پالیسی ہے، اور اس اجلاس میں اس پالیسی کا جائزہ لیا گیا۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کی باضابطہ مہم 4 دسمبر 2025 سے شروع کی جائے گی۔ اس میں لکھا گیا ہے آج 4 دسمبر گزرنے کو ہے، جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں عشاء کا وقت ہے، تقریباً عشاء کے بعد کا وقت ہے، اور اب سے تھوڑی دیر بعد تاریخ پلٹ جائے گی، اور سختی جو ہے یہ خیبر پختونخوا میں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی ہے، اور اس میں تمام جو
چیک پوسٹس ہیں وہاں پر بھی میری وہاں پہ کچھ صحافی دوستوں سے بات ہوئی تیمرگرہ میں، دیر میں، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی پکڑ دکڑ کا باقاعدہ سلسلہ جو ہے یہ شروع کر دیا گیا ہے، اور فارن ایکٹ کے تحت مقدمات کا اندراج بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ پلاننگ کی جا رہی ہے کہ کیسے ان گرفتار افغان مہاجرین کو اپنے وطن واپس بھیجا جائے۔ یہ جو کیمپ کے اندر جانے کا اور ان سے ملاقات کرنے کا مقصد بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے ان کو سمجھایا جائے، پیار سے بتایا جائے کہ جی آپ کا یہاں پہ جو قیام کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اب آپ باعزت طریقے سے وطن واپس چلے جائیں۔ کچھ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، کچھ رپورٹس میں دیکھ رہا تھا، مختلف کیمپوں میں افغان مہاجرین بڑا دہائیاں دے رہے ہیں کہ جی ہمارا کاروبار ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم ہے، ہمیں مزید مہلت ملنی چاہیے، ہم اس بے سر و سامانی میں اور وہاں پہ جو صورتحال ہے افغانستان میں وہاں پہ ہم جا کے کریں گے کیا؟ ہمیں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ جو اس قسم کے مسائل ہیں اور اس قسم کے بہت سارے مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں، انسانی بنیادوں پر رکھتا رہا ہوں، کیونکہ ہم صرف ان کو افغان مہاجرین تو کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں اور سارے کے سارے کرمنلز ہیں اور سارے کے سارے نمک حرام ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان میں بچے ہیں، ان میں خواتین ہیں، ان میں بوڑھے ہیں۔ 45-46 سال کی جو مہمان نوازی ہے یہ اس مہمان نوازی کے معترف ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طریقے سے نہیں سوچتے، جو گنتی کے چند لوگ جو ہیں آٹے میں نمک کے برابر جو ہیں، یہ پاکستان مخالف بات بھی کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں جس سے تاثر یہی ہوتا ہے کہ یہ نمک حرامی کر رہے ہیں۔ یعنی 45-46 سال کی مہمان نوازی یہاں پہ انہوں نے انجوائے کی، اور اس کے بعد پھر واپس جا کے یا ادھر ہی رہ کے یا سوشل میڈیا کا استعمال کر کے وہ پاکستان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں۔ تو ان میں سب کے سب ایسے نہیں ہیں۔ یہ اب باقاعدہ مہم جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید جو علی امین گنڈاپور کی پالیسی تھی، سہیل آفریدی جو نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کی حکومت کی پالیسی میں تھوڑا سا چینج آیا ہے، کیونکہ یہ ایک تاثر تھا کہ خیبر پختونخوا میں ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی۔ یہاں باقاعدہ سختی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں جتنے بھی افغان مہاجر کیمپس ہیں ڈی نوٹیفائڈ کیے گئے ہیں، پیسکو نے وہاں سے بجلی کاٹنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ کا پہلے بجلی کاٹی گئی تھی، کچھ کے حوالے سے آج خبریں ہیں، اور کچھ افغان مہاجر کیمپوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کو ڈی نوٹیفائڈ کیا گیا تھا، باوجود اس کے کہ حکومت کا یہ جو فیصلہ تھا ان افغان مہاجر اور ان کی کمیٹیوں کو بتا دیا گیا تھا، لیکن چونکہ ابھی تک لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے اندر افغان مہاجرین ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، تو اب یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب پہلے مرحلے میں بجلی، پھر اس کے بعد جو پانی کی سہولت ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ لوگ وہاں پہ کافی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ اچانک سے آپ ایک علاقے کا سارا جو نظام زندگی ہے وہ نظام آپ کاٹ دیں، بجلی آپ کاٹ دیں، پانی وہاں پہ میں نے ہینڈ پمپس دیکھے ہیں، وہاں پانی کی شاید اتنی زیادہ پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور بجلی بھی آپ کو پتہ ہے سولر پینلز کا استعمال کیا جاتا ہے، بہت سارے افغان مہاجر کیمپوں میں یہ بھی لگائے گئے ہیں، وہ بھی شاید اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پکڑ دکڑ ہوگی، ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ باقاعدہ سختی کا آغاز خیبر پختونخوا میں کر دیا گیا ہے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹس ہوں گی، کیونکہ 4 دسمبر ان کو بتا دیا گیا تھا، 4 دسمبر گزر چکا ہے، 5، 6، 7 کیا ہوگا، اگلے ہفتے تک کیا ہوگا، اگلے 15 دن، 1 مہینے تک کیا ہوگا، جتنے بھی اس حوالے سے اپڈیٹس آئیں گی میری کوشش ہوگی کہ میں بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔